अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस नाम या लक़ब की तौसीफ़, फ़ज़ीलत और सना बयान करने की सादत हासिल करेंगे, वो नाम नबी है मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्तफ़ा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है चुन लिया गया, मुंतखब किया गया, खालिस बरगज़ीदा। ये नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस शान की तरफ इशारा करता है कि अल्लाह ताला ने आपको तमाम मखलूक़ात में से मुंतखब फरमाया, हर लिहाज से पाकीज़ा और बरगज़ीदा बना लिया और अपनी ख़ास रहमतों का मरकज़ करार दिया। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, और तुम्हारा रब जो चाहे पैदा करता है और जिसको चाहे चुन लेता है। सूरतुल कसस आयत नंबर 68। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ज़ात हैं जिन्हें खालिक़े कायनात ने नबूवत के लिए चुन लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अंबिया में सबसे बुलंद मर्तबा अता किया गया। आप सैयदुल अंबिया, खातिमुन नबीन और इमामुल मुरसलीन हैं। मुस्तफ़ा का लक़ब इसी शर्फ की गवाही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत का मरकज़ बनाया। नाम मुस्तफ़ा महबूबियत इलाही की झलक है। हदीस कुदसी का मफ़हूम है, अगर आप ना होते तो मैं कायनात को पैदा ना करता। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में कुफ़ार की अज़ियतों, ताइफ की संगबारी और अहले मदीना की बेहिसी से रंजीदा थे तो अल्लाह ताला ने आपको अपनी ख़ास हुज़ूरी में बुलाया। ये था सफ़रे मेराज, जब जिब्रील अमीन हाजिर हुए, बुर्राक पर सवार कराया और सफ़र मेराज शुरू हुआ। 7 आसमानों, अंबिया इकराम की ज़ियारत, जन्नत और दोज़ख के मनाजिर के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे, जहाँ जिब्राइल भी आगे जाने से कासिर रहे। यहाँ से आगे सिर्फ एक हस्ती गई और वो थे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरिश्ते, अंबिया, हत्ता कि जिब्रील अमीन भी वो कुर्ब ना पा सके जो मुस्तफ़ा को अता हुआ। अल्लाह ताला ने बिला वास्ता गुफ्तगू फरमाई, नमाज का तोहफा दिया और ये भी फरमा दिया, ए हबीब, अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारा तारुफ क्या है तो कह देना, मैं वो हूँ जिसे रब ने मिराज की रात अपने कुर्ब के लिए चुन लिया। मैं मुस्तफ़ा हूँ। ये वो मौका था जहाँ मुस्तफ़ा होने का हकीकी मफ़हूम दुनिया के सामने आया। अल्लाह ताला ने सिर्फ आपको अपना कुर्ब, कलाम और अज़मत की वो बुलंदी अता की जो न किसी नबी को मिली और न किसी फरिश्ते को। हबशा, जो मौजूदा एथोपिया का एक शहर में एक मारूफ राहिब रहता था, जो आलिम नजूम, इल्हामी कुतब और रूहानी अलूम का माहिर था, इसने अपनी किताबों में एक अजीम नबी के ज़हूर की पेशगोई पढ़ी थी जिसका नाम होगा मुस्तफ़ा, यानी चुना हुआ। एक रात वो सो रहा था कि ख्वाब में एक नूरानी हस्ती आई और कहा, वो नबी आ चुके हैं जिनका तुम इंतज़ार करते थे। उनका नाम मोहम्मद और लक़ब मुस्तफ़ा है। राहिब फ़ौरन बेदार हुआ और दिल में अजीब कैफियत थी। इसने हबशा से हज्जाज की तरफ सफ़र शुरू किया। मक्का पहुंचकर इसने अहले अरब से पूछा, क्या यहाँ कोई है जिसे मुस्तफ़ा कहते हैं? लोगों ने कहा, हम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को जानते हैं, वो नबी होने का दावा करते हैं। राहिब ने अर्ज़ किया, मुझे इनसे मिलना है क्योंकि मेरा रब मुझे इनके नाम मुस्तफ़ा से रूशनास करवा चुका है। जब वो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, इसने जैसे ही आपका चेहरा देखा लरजते हुए कहा, यही वो चेहरा है जो मैंने ख्वाब में देखा था। आप ही मुस्तफ़ा हैं और मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं।
وہ راہب وہیں مسلمان ہوا اور پھر واپس حبشہ نہیں گیا، مدینہ جا کر بقیع میں دفن ہوا۔ بعض روایات کے مطابق وہ حضرت نجاشی کے دربار میں اسلام کی دعوت کا ذریعہ بھی بنا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لقب مصطفیٰ کو محض ایک نام یا عرفیت کے طور پر نہیں دیکھتے تھے، بلکہ وہ اسے ایک روحانی، ربانی اور عرفانی حقیقت سمجھتے تھے۔ ان کے دلوں میں یہ نام ایک چمکتے ہوئے ستارے، ہدایت کے مینار اور رب کی خاص نشانی کے طور پر موجود تھا۔ صحابہ جانتے تھے کہ مصطفیٰ کا مطلب ہے چن لیا گیا، اور وہ کامل ایمان رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے پہلے، سب سے بہتر اور سب سے پاک ہستی کو چنا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جس پر اللہ نے اپنی نبوت کا تاج رکھا وہی حقیقی مصطفیٰ ہے۔ ہم نے اپنی جان، مال اور ایمان اسی چنے ہوئے پر نچھاور کر دیے۔ مصطفیٰ کا مطلب ہے ہر عیب، ہر داغ اور ہر برائی سے پاک، اور صحابہ کے نزدیک یہ لقب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باطنی اور ظاہری طہارت کی دلیل تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کہ ہم نے نہ کبھی ان کے لبوں سے جھوٹ سنا اور نہ ان کے ہاتھوں سے زیادتی دیکھی۔ وہ مصطفیٰ تھے، اسی لیے اللہ نے ان کے اخلاق کو چن لیا تھا۔ صحابہ کے نزدیک مصطفیٰ وہ ہستی تھی جس کے وسیلے سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دعا کرتے تو پہلے عرض کرتے، یا اللہ اس مصطفیٰ کے واسطے سے ہمیں بخش دے جسے تو نے خود چن لیا۔ صحابہ کو یقین تھا کہ جو مصطفیٰ کا ہو گیا وہ اللہ کا ہو گیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، میں کچھ بھی نہیں تھا مگر جب مصطفیٰ کی اذان کا مؤذن ہوا رب نے مجھے اونچا کر دیا۔ صحابہ مصطفیٰ کا نام لیتے تو ان کی آنکھیں نم ہو جاتی، دل دھڑکنے لگتا اور جسم لرز اٹھتا، کیونکہ یہ نام صرف شناخت نہیں بلکہ محبت، عقیدت اور ایمان کا خلاصہ تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے مصطفیٰ کا نام سنا تو سجدے میں گر پڑے۔ یہ وہ نام ہے جو دلوں کو جھکا دیتا ہے۔ اہل تصوف کی نظر میں بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک نام نہیں بلکہ کائناتی راز، جمال ربانی کا مظہر اور عشق حقیقی کا مرکز ہے۔ صوفیہ اکرام اس نام کو محبت، فنا، بقا، قرب اور معرفت کے سب سے بلند مقام کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک مصطفیٰ وہ ہے جسے رب نے نہ صرف چنا بلکہ اپنی ذات کے نور سے ظاہر فرمایا۔ اہل تصوف کا عقیدہ ہے کہ سب سے پہلے نور محمدی پیدا ہوا اور یہ نور ہی اصل مصطفیٰ ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، مصطفیٰ وہ ہستی ہے جسے اللہ نے نور بنایا اور پھر اسی نور سے کائنات کو زینت بخشی۔ یہ نظریہ حقیقت محمدیہ کہلاتا ہے، یعنی مصطفیٰ صرف بشر نہیں بلکہ نور حق کا آئینہ ہے۔ حضرت معین الدین ابن عربی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، مصطفیٰ وہ آئینہ ہے جس میں اللہ اپنے حسن کو دیکھتا ہے اور بندے اپنے رب کو پہچانتے ہیں۔ اہل تصوف کے نزدیک فقر مصطفیٰ وہ مقام ہے جس میں سالک اپنی ذات کو مٹا کر صرف مصطفیٰ سے جڑتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، مصطفیٰ سے نسبت ہی اصل تصوف ہے، باقی سب دعویٰ ہے۔ جو مصطفیٰ کی اتباع میں فنا ہوا وہی باقی باللہ ہوا۔ صوفیہ کے ہاں مصطفیٰ کا نام ذکر خفی اور جلی میں سب سے مؤثر و محبوب ذکر ہے۔ صوفیہ جب مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں وہ اسے روحانی محفل، نورانی صحبت اور دربار الہی کا نمونہ سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک مصطفیٰ کا ذکر اللہ کا ہی ایک بلند تر مقام ہے
اور اس محفل کو محفل میلاد کا نام دیتے ہیں۔ یہ نام محض ایک عرف نہیں بلکہ ایک روحانی حقیقت ہے جس میں اللہ کی رضا، نبی کی شان اور مومن کی پہچان چھپی ہوئی ہے۔ ایک دن حضرت شمس تبریزی رحمت اللہ قونیہ کی جامع مسجد کے باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ مولانا جلال الدین رومی جو اس وقت ایک بہت بڑے فقہ اور مدرس تھے، اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں سے گزرے۔ شمس تبریزی نے پوچھا، اے مولانا، تو کس کے علوم کا مدرس ہے؟ مولانا روم نے سنجیدگی سے کہا، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا عالم ہوں۔ شمس مسکرا کر بولے، تو کیا تو اس مصطفیٰ کو جانتا ہے یا صرف اس کے احکام کو؟ یہ جملہ مولانا کے دل میں تیر کی طرح اتر گیا۔ شمس نے پھر کہا، اگر تو نے مصطفیٰ کو پہچانا ہوتا تو تو یہاں میرے بجائے اس کے عشق میں سجدے میں پڑا ہوتا۔ مولانا لرز اٹھے، آنکھوں میں آنسو بھر آئے، دل پر ایک عجب کیفیت طاری ہو گئی۔ اس دن کے بعد وہ بار بار مصطفیٰ کا نام لیتے اور ہر بار ان کے چہرے پر جذب، محبت اور فنا کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ اسی لمحے سے مولانا روم کی زندگی بدل گئی، فقہ سے تصوف کی طرف، الفاظ سے جذب کی طرف اور علم سے عشق مصطفیٰ کی طرف۔ بعد میں وہ فرمایا کرتے، میں نہ عربی ہوں، نہ فارسی، نہ ترکی، میں صرف عشق مصطفیٰ ہوں۔ اہل تفسیر نے بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام اور مفہوم کو نہایت ادب، عظمت اور گہرائی سے بیان کیا ہے۔ اگرچہ قرآن کریم میں براہ راست مصطفیٰ کا لفظ استعمال نہیں ہوا، لیکن اس مفہوم کے کئی الفاظ، آیات اور سیاق و سباق موجود ہیں جنہیں مفسرین نے مصطفیٰ یعنی چن لیا گیا کے معنی میں بیان کیا ہے۔ اہل لغت و تفسیر کے مطابق مصطفیٰ کا لغوی مفہوم ہے مصطفیٰ یعنی مشتق از اصطفیٰ، یعنی خالص کر کے چن لینا، فضیلت دینا، منتخب کرنا۔ علامہ زمخشری مفسر کشاف لکھتے ہیں، اصطفیٰ کا مطلب ہے کسی چیز کو اس کے اندرونی جواہر کے ساتھ چن لینا، اور یہ صفت انبیاء میں اعلیٰ ترین درجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ظاہر ہوئی۔ قرآن کی کئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اصطفیٰ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ سورۃ عمران آیت نمبر 33 ترجمہ، بے شک اللہ نے آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو جہانوں پر چن لیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اصطفیٰ اپنے کمال اور آخری درجہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص ہے۔ تفسیر رازی میں امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ اصطفیٰ کا مفہوم صرف انتخاب نہیں بلکہ باطنی پاکیزگی، اعلیٰ مقام، روحانی نور اور اخلاقی کمال کا اجتماع ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مصطفیٰ کہنا ان سب کمالات کا اعتراف ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ابن کثیر رحمت اللہ نبی کریم کے فضائل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انبیاء کے درمیان سے چن کر افضل بنایا اور ان کا ذکر قرآن میں بلند کیا۔ یہی حقیقی معنی مصطفیٰ ہے۔ تفسیر روح معنی میں علامہ آلوسی نے لکھا ہے، مصطفیٰ وہ ہے جو نہ صرف تمام جہانوں میں منتخب ہوا بلکہ جو حقیقی معرفت الہی کا مظہر بن گیا۔ اہل تفسیر مصطفیٰ کے نام کو صرف ایک لقب نہیں بلکہ روحانی نظریہ، انتخاب، نبوت کی معراج اور روحانی عظمت کا بیان سمجھتے ہیں۔ یہ نام اس بات کا اعلان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے چنا، خالص کیا، بلند کیا اور تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجلی سے ہمارے سونے دلوں کو منور فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صدق اللہ العظیم۔